क्विकलिट समरीज में खुश आमदीद। दुनिया की पेचीदा साइंसी और फिलसफियाना किताबों को आसान उर्दू में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो शायद हमारे सोचने का अंदाज ही बदल देगा। जी बिल्कुल, और ये कोई मामूली मौजू नहीं है। ऐसा ही है। मतलब क्या कभी किसी ने इस बात पर गौर किया है कि हमारे दिमाग में जो अल्फाज की डिक्शनरी है वो दरअसल बिल्कुल बेकार हो सकती है? यानी जिन अल्फाज को हम रोज़ाना इतनी रवानी से इस्तेमाल करते हैं उनका अपना कोई आज़ाद या हतमी मतलब होता ही नहीं है। ये बड़ी गहरी बात कर दी आपने शुरू में ही। हाँ ना। और आज के इस गहरे तजिए में हम 20वीं सदी के सबसे इनकलाबी फलसफी लुडविग विटगेन्स्टाइन की शहराफाक किताब फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस के औराक पलट रहे हैं। देखें, ये कोई आम फलसफे की किताब नहीं है जहां कायनात के पोशीदा राज तलाश किए जा रहे हों। बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ खोज इस बात की हो रही है कि हम इंसान जो बोलते हैं आखिर वो काम कैसे करता है। सही। और सामीन को बताते चलें कि ये इस तवील तज्जिए का पहला हिस्सा है जिसमें हम रिवायती फ़लसफ़े की बुनियादें हिला देने वाले तसव्वुर लैंग्वेज गेम्स यानी ज़ुबान के खेलों को समझने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है लैंग्वेज गेम्स को समझना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। देखें, रिवायती फ़लसफ़ा तो हमेशा से लफ्ज़ों के पीछे छुपी किसी हकीकत या किसी अब्दी सच को ढूंढता रहा है ना। जी, मतलब हमेशा से यही सिखाया गया है कि हर लफ्ज़ के पीछे कोई बड़ी हकीकत है। बिल्कुल, लेकिन विटगेन्स्टाइन ने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। उनके मुताबिक हमें किसी पोशीदा सच की खोज में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब सब कुछ हमारे बिल्कुल सामने मौजूद है। यानी वो कहते हैं कि चीज़ों को पेचीदा ना बनाओ। बिल्कुल, ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम ये देखें कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़ुबान को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी सख्ती से इस बात को रद्द किया कि ज़ुबान को किसी एक मखसूस मंतकी सांचे में कैद किया जा सकता है। और मेरे ख्याल में इसीलिए ये किताब भी रिवायती अंदाज में नहीं लिखी गई। जी हाँ, ये बाकायदा अबवाब पर मुश्तमिल कोई रिवायती मकाला नहीं है, बल्कि ये ख़यालात और फ़लसफ़ियाना मुशाहिदात का एक, आप कह लें, एक सिलसिला है जो हमें मजबूर करता है कि हम ज़बान और माने के ताल्लुक़ को एक बिल्कुल नए ज़ाविये से देखें। तो इस नए ज़ाविये को समझने के लिए ना हमें पहले ज़रा पुराने ज़ाविये को जानना होगा। वो कौन सा मॉडल था जिसके खिलाफ विटगेन्स्टाइन ने ये पूरी फिक्री जंग लड़ी? किताब के आगाज़ में ही वो एक बहुत पुराने नज़रिए को हदफ बनाते हैं। मेरा ख्याल है वो सेंट ऑगस्टीन का नज़रिया है। मतलब बज़ाहिर तो वो नज़रिया हमें बड़ा आम फहम और मंतकी लगता है ना कि ज़बान बस चीज़ों के नाम रखने का ही तो दूसरा नाम है। जी, और विटगेन्स्टाइन ने किताब का आगाज़ ही सेंट ऑगस्टीन की किताब कन्फेशंस के एक इक़्तिबास से किया है। ऑगस्टीन का मानना था कि इंसान यानी कोई भी बच्चा बुनियादी तौर पर ज़बान इस तरह सीखता है कि उसके इर्द गिर्द मौजूद बड़े किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं और कोई आवाज़ निकालते हैं, यानी इसका नाम लेते हैं, बिल्कुल जैसे हम घरों में करते हैं। जी बिल्कुल। मिसाल के तौर पर किसी ने कुर्सी की तरफ इशारा किया और कहा कुर्सी। बच्चा ये देखता है और समझ आता है कि इस मखसूस आवाज़ का मतलब वो मादी चीज़ है। यानी हर लफ्ज़ एक लेबल की तरह है। 100%। इस मॉडल के तहत जुबान का हर लफ्ज़ किसी न किसी ऑब्जेक्ट से जुड़ा है और जुमले महज उन लेबल्स की एक तरतीब का नाम है। लेकिन देखें, यहाँ मुझे थोड़ा इख्तलाफ महसूस हो रहा है और शायद विटगेन्स्टाइन का भी यही नुक्ता था। जी बताइए। मतलब ये मॉडल सेब या कुर्सी तक तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर मैं मेज़ पर रखे सेब की तरफ इशारा करूं तो बात समझ आती है। लेकिन जब मैं कहता हूं शायद और अगरचे या फिर लफ्ज़ 5 ले लें तो फिर ये नज़रिया दम तोड़ देता है। अरे वाह, आपने बिल्कुल दुरुस्त जगह उंगली रखी है। हाँ ना, मतलब 5 नामी कौन सी मादी चीज़ इस कायनात में कहीं पड़ी है? या शायद का लेबल मैं किस चीज़ पर चिपकाऊंगा? अगर हर लफ्ज़ किसी चीज़ का नाम है तो इन अल्फाज के पीछे क्या है? यही वो बुनियादी खामी है जिसकी विटगेन्स्टाइन ने निशानदेही की। मैं समझती हूँ कि ऑगस्टीन का नज़रिया ज़बान की हकीकत को पेश नहीं करता, बल्कि सिर्फ ज़बान के एक बहुत ही छोटे महदूद हिस्से को पेश करता है। यानी वो सिर्फ नाउन्स या इस्म को बयान कर रहा है? बिल्कुल।
اس بات کو واضح کرنے کے لیے کتاب میں ایک بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ فرض کریں ایک شخص دکاندار کے پاس جاتا ہے اور اسے ایک پرچی دیتا ہے جس پر لکھا ہے 5 سرخ سیب۔ تو اب دکاندار کیا کرتا ہے؟ وہ سیبوں کے دراز کی طرف جاتا ہے، پھر وہ ایک کلر چارٹ میں سرخ رنگ دیکھتا ہے تاکہ رنگ کی پہچان کر سکے۔ اچھا، وہ رنگ کو بھی میچ کرتا ہے؟ جی، اور پھر وہ 1 سے لے کر 5 تک گنتی کرتا ہے اور ہر ہندسے کے ساتھ ایک سیب نکالتا ہے۔ اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ دکاندار کو کیسے پتا چلا کہ 5 کا کیا مطلب ہے؟ صحیح، اس نے 5 نامی کسی مادی چیز کو تو نہیں ڈھونڈا؟ بالکل نہیں، بلکہ اس نے گنتی کا ایک عمل سر انجام دیا۔ تو یعنی 5 کا مطلب کوئی وجود رکھنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ 5 کا مطلب ایک طریقہ کار ہے، گنتی کا وہ طریقہ جو دکاندار نے سیکھ رکھا ہے۔ آپ بالکل صحیح سمجھیں۔ اگسٹین کا نظریہ تو اس عمل کی وضاحت کرنے سے بالکل قاصر ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا، جیسے کوئی شخص پڑھے لکھے انسان کے بجائے کسی انجان شخص کو تھیٹر کا اسکرپٹ پکڑا دے اور وہ شخص سمجھے کہ اس صفحے پر موجود ہر حرف کسی نہ کسی آواز کی نمائندگی کرتا ہے، اور وہ کوما، فل سٹاپ یا سوالیہ نشانات کو یکسر نظر انداز کر دے کیونکہ اسے ان کا استعمال معلوم نہیں۔ کیا کمال تشبیہ دی ہے آپ نے، میں بالکل متفق ہوں۔ مطلب وہ سمجھے گا کہ شاید فل سٹاپ بھی پڑھنے کے لیے ہے۔ جی، اور اگر ہم زبان کو صرف چیزوں کے ناموں تک محدود کر دیں گے تو ہم ان رموز اوقاف کی طرح زبان کے بے شمار الفاظ کے فنکشنز کو نظر انداز کر دیں گے۔ وٹکنسٹائن کہتے ہیں کہ الفاظ کی حقیقت جاننے کے لیے انہیں مادی اشیاء کے لیبلز کے طور پر دیکھنا بند کرنا ہوگا۔ تو پھر کیسے دیکھیں؟ کیا کوئی اور طریقہ ہے؟ بالکل ہے، ہمیں انہیں مختلف افعال سر انجام دینے والے اوزاروں کے طور پر دیکھنا ہوگا۔ اوزاروں والی بات سے مجھے یاد آیا وہ ٹول باکس کی مشہور مثال جو کتاب میں موجود ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا ایک ہتھوڑا اور ایک لفظ واقعی ایک ہی طرح کام کرتے ہیں؟ یہ سوال اکثر ذہنوں میں آتا ہے۔ دیکھیں، ٹول باکس میں مختلف اوزار ہوتے ہیں نا، ہتھوڑا، پلاس، آری، گلو وغیرہ۔ جی بالکل، اور ان سب کے افعال مختلف ہیں۔ ہتھوڑا کیل ٹھونکتا ہے، گلو چیزوں کو جوڑتی ہے۔ بالکل، تو کیا الفاظ کے درمیان بھی ایسا ہی کوئی فرق پایا جاتا ہے؟ وٹکنسٹین کا جواب ہے 100%۔ جس طرح ٹول باکس میں موجود اوزار کے افعال ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح زبان میں الفاظ کے افعال بھی مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی ہم کسی کو خوش آمدید کہنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں، کبھی ہم حکم دینے کے لیے الفاظ کا سہارا لیتے ہیں۔ جی، اور کبھی صرف کسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے۔ ان سب الفاظ کا کام یعنی ان کا فنکشن الگ الگ ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک الجھن ہو رہی ہے۔ ٹول باکس کو جب ہم کھولتے ہیں نا، تو ہمیں آری اور ہتھوڑے کی شکل دیکھ کر فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مختلف کام کریں گے۔ صحیح بات ہے، ان کی ساخت ہمیں بتا دیتی ہے۔ ہاں، لیکن الفاظ تو کاغذ پر لکھے ہوئے سیاہی کے نشانات ہیں یا محض آوازیں ہیں؟ وہ تو بظاہر ایک جیسی لگتے ہیں۔ کالی سیاہی سے لکھا ہوا سیب اور کالی سیاہی سے لکھا ہوا شاید ظاہری طور پر بالکل ایک جیسے الفاظ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دکھنے میں ایک جیسے ہیں تو ان کا کام بھی ایک جیسا ہوگا۔ جی، تو اس دھوکے سے کیسے بچا جائے؟ اسی دھوکے سے نکالنے کے لیے وٹکنسٹائن نے ٹرین کے انجن کے کیبن کی مثال دی۔ میں سمجھاتی ہوں۔ جب آپ کسی پرانے لوکوموٹیو یا ٹرین کے کیبن میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سارے ہینڈلز اور لیور نظر آتے ہیں۔ ہاں، وہ بڑے بڑے لوہے کے ہینڈلز۔ بالکل، بظاہر وہ سب ہینڈلز ایک جیسے لگتے ہیں کیونکہ ان سب کا ڈیزائن ایسا ہوتا ہے کہ انہیں ہاتھ سے پکڑا جا سکے۔ ان کی یکساں ظاہری شکل یہ تاثر دیتی ہے کہ ان کا کام بھی ایک جیسا ہوگا۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا نا؟ جی نہیں، در حقیقت ایک ہینڈل مسلسل گھومتا ہے اور رفتار بڑھاتا ہے، دوسرا ہینڈل صرف 2 پوزیشنز والا سوئچ ہے جو کسی چیز کو آن یا آف کرتا ہے۔ اور تیسرا بریک کا ہینڈل ہو سکتا ہے، جسے جتنا زور سے کھینچیں اتنی زور سے بریک لگتی ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ الفاظ بھی کاغذ پر ان ہینڈلز کی طرح ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان کا اندرونی میکانزم مختلف ہے۔ جی، ان کا استعمال مختلف ہے۔ اس بات کو نا اگر میں روزمرہ کی زندگی اور آج کے دور سے جوڑوں تو میرے ذہن میں میسیجنگ ایپس کی ایک مثال آ رہی ہے۔ وہ جو ہم واٹس ایپ وغیرہ پر تھمز اپ ایموجی استعمال کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، بتائیے۔
دیکھیے شکل کے لحاظ سے وہ ایک ہی نشان ہے، انگوٹھا اوپر کی طرف۔ اب اگر کوئی کولیگ مجھے کام بھیجتا ہے اور میں اسے تھمز اپ بھیجتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں نے دیکھ لیا، سب ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا۔ جی، یہاں یہ ایک تصدیق کا کام کر رہا ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر میں کسی دوست کے ساتھ کسی موضوع پر لمبی اور گرم بحث میں ہوں اور وہ کوئی انتہائی غیر منطقی بات کرے اور اس کے جواب میں بس خاموشی سے تھمز اپ بھیج دوں، ارے واہ، تو وہاں اس کا مطلب طنز ہوتا ہے۔ بالکل، وہاں اس کا مطلب ہوتا ہے بھائی تم ہی ٹھیک ہو، میں تم سے مزید بحث نہیں کر سکتا۔ نشان ایک ہی ہے لیکن صورتحال کے حساب سے اس کا کام مکمل طور پر بدل گیا۔ یہ ایک شاندار اور بالکل موزوں مثال ہے۔ آپ نے وٹکنسٹائن کے فلسفے کی جان پکڑ لی ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ معنی کبھی بھی لفظ یا نشان کے اندر قید نہیں ہوتا، بلکہ اس کے استعمال میں ہوتا ہے۔ سیاق و سباق بدلنے سے وہی نشان یا وہی لفظ ایک نیا اوزار بن جاتا ہے۔ جی، جب تک ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی لفظ کس مقصد کے لیے اور کس تناظر میں استعمال ہو رہا ہے، ہم اس کا مطلب تلاش نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ تو اگر معنی لفظ کے اندر نہیں بلکہ اس کے استعمال میں ہے تو پھر یہ اصول کیسے طے ہوتے ہیں کہ کون سا اوزار کس وقت استعمال کرنا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ مطلب دو لوگوں کے درمیان جب گفتگو ہوتی ہے تو یہ کیسے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس وقت کون سا مطلب لیا جائے؟ مجھے لگتا ہے اب ہمیں کتاب کی اس مشہور بلڈر اور اسسٹنٹ کی مثال پر بات کرنی چاہیے جس سے یہ تصور مزید کھل کر سامنے آتا ہے۔ جی ہاں، بلڈر اور اسسٹنٹ والی مثال وٹکنسٹائن کی سب سے مشہور مثالوں میں سے ہے۔ یہ زبان کو ایک عملی سرگرمی کے طور پر دکھاتی ہے۔ تو ذرا سامعین کو بتائیے کہ یہ مثال ہے کیا؟ فرض کریں دو لوگ تعمیراتی کام کر رہے ہیں۔ ایک معمار یعنی بلڈر ہے اور دوسرا اس کا مددگار یا اسسٹنٹ۔ ان دونوں کے درمیان رابطے کے لیے ایک انتہائی سادہ زبان موجود ہے جس میں پوری ڈکشنری نہیں بلکہ صرف 4 الفاظ ہیں۔ صرف 4 الفاظ؟ وہ کون سے؟ بلاک، پلر، سلیب اور بیم۔ اب معمار کو جس ترتیب سے پتھر چاہیے ہوتے ہیں وہ صرف آواز لگاتا ہے سلیب، اور مددگار فوراً جا کر ایک سلیب لے آتا ہے۔ اچھا۔ وٹگنسٹائن کہتے ہیں کہ اس مخصوص ماحول اور سرگرمی کے اندر رہتے ہوئے یہ ان کے لیے ایک مکمل زبان ہے۔ ذرا رکیے، ایک منٹ۔ اگر معمار صرف سلیب کہہ رہا ہے تو کیا وہ محض اس پتھر کا نام نہیں لے رہا؟ مطلب بالکل آگسٹین کے نظریے کی طرح۔ بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے نا۔ ہاں، وہ تو صرف لیبل پکار رہا ہے اور دوسرا شخص وہ لیبل والی چیز اٹھا لا رہا ہے۔ اس میں اور پرانے نظریے میں فرق کیا ہوا پھر؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے لیکن اس کی گہرائی میں ایک بڑا فرق ہے، میں سمجھاتی ہوں۔ جب معمار سلیب پکارتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں بتا رہا کہ اس پتھر کا نام کیا ہے، بلکہ وہ ایک پورا حکم دے رہا ہے۔ اوہ، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اسے اٹھا کر لاؤ۔ جی، اس ایک لفظ کا مطلب ہے مجھے وہ سلیب اٹھا کر لا دو۔ اگر وہی شخص کسی عجائب گھر میں کھڑا ہو کر ایک پرانے پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہے سلیب، تو وہاں اس کا مطلب صرف معلومات دینا ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن تعمیراتی مقام پر اس لفظ کا مطلب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ایکشن یعنی عمل کے اندر پوشیدہ ہے۔ لفظ تب تک اپنا کام نہیں کرتا جب تک دونوں فریق اس مخصوص صورتحال کے اصولوں سے واقف نہ ہو۔ کیا بات ہے! یعنی یہاں لفظ محض ایک آواز نہیں بلکہ ایک ایکشن ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے گھر میں اگر مجھے ٹی وی کا ریموٹ چاہیے ہو تو میں اپنے بھائی کو پورا جملہ نہیں بولتا کہ براہ کرم مجھے ریموٹ پکڑاؤ۔ جی، ہم تو بس اشارہ کرتے ہیں۔ ہاں، میں صرف ریموٹ کی طرف دیکھ کر کہتا ہوں ریموٹ، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے۔ اور اگر وہ نہ سمجھیں تو؟ وہی تو، اگر وہ ریموٹ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہے ہاں واقعی یہ ریموٹ ہے اور مجھے نہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے لفظ کے لغوی معنی تو سمجھ لیے لیکن اس مخصوص صورتحال کے اصول کو نہیں سمجھا۔ جی، جہاں وہ لفظ ایک حکم کے طور پر استعمال ہوا تھا۔ بالکل، اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت ریموٹ کا مطلب ہے ریموٹ مجھے دو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں رابطے میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بھائی اس بات کا درست جواب نہیں دیتا تو وہ دراصل اس زبان کا حصہ بننے میں ناکام رہا ہے جو اس وقت بولی جا رہی تھی۔ وٹکنسٹائن بتاتے ہیں کہ ہم زبان ڈکشنریوں سے نہیں بلکہ اس طرح کی عملی سرگرمیوں میں حصہ لے کر سیکھتے ہیں۔ معمار کا سلیب مانگنا اور مددگار کا لا کر دینا، یہ دونوں مل کر ایک زبان بناتے ہیں، اور یہیں سے وٹکنسٹائن اپنا سب سے مشہور تصور متعارف کرواتے ہیں۔
ہاں، وہی جسے وہ لینگویج گیمز کہتے ہیں۔ جی بالکل، لینگویج گیمز یعنی زبان کے کھیل۔ لینگویج گیمز، یہ اصطلاح خود میں بڑی دلچسپ ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ دراصل مختلف کھیل کھیلنے جیسا ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ کیونکہ اگر ہم ہر گفتگو کو ایک الگ اصول کے تحت پرکھ رہے ہیں تو یہ تو واقعی مختلف کھیلوں کی طرف اشارہ ہے نا؟ میرا بھی یہی ماننا ہے۔ وٹگنسٹائن کے نزدیک زبان کوئی ایک جامد، ساکت اور مستقل اصولوں والا نظام نہیں ہے۔ الفاظ بولنا اور ان پر عمل کرنا، یہ پوری سرگرمی مل کر ایک کھیل بنتی ہے۔ یعنی ہر سچویشن کا اپنا کھیل؟ جی، حکم دینا ایک لینگویج گیم ہے، کسی واقعے کی رپورٹ پیش کرنا ایک دوسرا کھیل ہے، کہانی سنانا تیسرا، اور لطیفہ سنانا بالکل ہی مختلف کھیل ہے۔ جب بچے زبان سیکھتے ہیں تو وہ دراصل ان مختلف کھیلوں کی عملی تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کھیل تو بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ بالکل، زبان میں ان کھیلوں کی تعداد کوئی فکسڈ یا طے شدہ نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ مسلسل بدلتی رہتی ہے۔ یہ لطیفے والی مثال پر غور کیا جائے نا تو بات بڑی صاف ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ بتائیے ذرا۔ دیکھیں، اگر میں کسی محفل میں کوئی لطیفہ سناؤں اور سننے والوں میں سے کوئی ایک شخص اس میں موجود ہر لفظ کو حقائق کی کسوٹی پر پرکھنے بیٹھ جائے اور کہے کہ بھئی ایسا تو حقیقت میں ممکن ہی نہیں، سائنس اس کی اجازت نہیں دیتی، جی، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو وہ دراصل وہ کھیل ہی نہیں کھیل رہا جو میں کھیل رہا ہوں، وہ فیکٹ چیکنگ کا کھیل کھیل رہا ہے، جبکہ میں مذاق کا کھیل کھیل رہا ہوں۔ اور چونکہ ہمارے کھیل الگ ہیں اس لیے وہ میری زبان نہیں سمجھ پا رہا۔ یہ ایک بہترین تجزیہ ہے۔ واقعی، اگر دو لوگ الگ الگ کھیل کھیل رہے ہوں تو وہ ایک دوسرے کے الفاظ تو سن لیں گے لیکن معنی کبھی نہیں پا سکیں گے۔ اور وٹگنسٹائن اسی نقطے کو ایک قدم اور آگے لے جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کیا اس سے بھی آگے کوئی تصور ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ لینگویج گیمز ہوا میں معلق نہیں ہوتے، یہ ہماری زندگی کا، ہماری ثقافت کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے وہ فارم آف لائف یا آپ کہہ لیں زندگی گزارنے کے طریقے کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ فارم آف لائف مطلب ہمارا رہن سہن؟ بالکل، ہم جو زبان بولتے ہیں وہ ہماری انسانی سرگرمیوں، ہمارے رہن سہن اور ہمارے مشترکہ انسانی تجربات کے اندر پوری طرح گندھی بھی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زبان کو انسان کے طرز زندگی سے الگ کر کے کسی لیبوریٹری کے ماحول میں نہیں سمجھا جا سکتا۔ بالکل نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر ہماری زندگیاں، ہماری خوشی، غم اور ضرورتیں مختلف ہو جائیں تو ہماری زبان بھی بدل جائے گی۔ جی، اور اس پر وٹگنسٹائن نے ایک بہت ہی زبردست بات کہی تھی۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ اگر ایک شعر بولنے کے قابل ہو بھی جائے تب بھی ہم اس کی بات نہیں سمجھ سکیں گے۔ ارے واہ! لیکن کیوں؟ اگر وہ ہماری زبان بولے تو ہم کیوں نہیں سمجھیں گے؟ کیونکہ شعر کی زندگی، اس کا شکار کرنا، اس کے جبلتی اصول اور اس کے تجربات انسانوں سے اتنے مختلف ہیں کہ اس کا فارم آف لائف ہمارے فارم آف لائف سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ بات تو گہری ہے۔ جی، اس کے لینگویج گیمز ہمارے کھیلوں سے اتنے مختلف ہوں گے کہ اس کے الفاظ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھیں گے۔ کیا بات ہے! تو آج کے اس تفصیلی تجزیے کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ زبان محض اشیاء پر لیبل لگانے کا کوئی میکینیکل نظام نہیں ہے جیسا کہ صدیوں سے سمجھا جاتا رہا۔ بالکل، ہم نے اس پرانے ماڈل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ جی، بلکہ یہ ایک زندہ، متحرک اور سماجی سرگرمی ہے۔ الفاظ وہ اوزار ہیں جنہیں ہم مختلف حالات میں مختلف مقاصد اور مختلف اصولوں کے تحت استعمال کرتے ہیں۔ اور ان اصولوں کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور کن کھیلوں کا حصہ بن رہے ہیں۔ بالکل، اور ہم نے آج صرف ان نظریات کی سطح کو محسوس کیا ہے۔ جی ہاں، اصل گہرائی تو ابھی باقی ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس سے بھی زیادہ گہرے پانیوں میں اتریں گے۔ واقعی، اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ زبان کے ان قواعد یعنی رولز پر عمل کرنے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو کسی لفظ کو ایک مستقل معنی دیتی ہے جبکہ کھیل تو مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ وہ حصہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ جی، سامعین کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ اس وسیع موضوع کا صرف پہلا حصہ تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ گفتگو یہیں روکیں، ایک سوال جس پر سب کو غور کرنا چاہیے۔ جی، وہ سوال ضرور پوچھیے۔ کے ساتھ مل کر سماج کے وضع کردہ اصولوں کے تحت کھیلتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے، جب کوئی انسان مکمل تنہائی میں
اپنے ذہن کے اندر صرف خود سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اپنے اندرونی خیالات محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہاں نا، مطلب کیا کوئی ایسی زبان ہو سکتی ہے جو صرف ایک فرد کی اپنی ہو، جس کے معنی دنیا میں اس شخص کے سوا کوئی نہ جانتا ہو؟ کیا واقعی کوئی پرائیویٹ لینگویج وجود رکھ سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب تو سب کو سوچنا پڑے گا۔ بالکل، اس سوال پر ضرور سوچئے گا۔ ہم اگلے حصے کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ سننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج کا یہ فکری سفر لڈوگ وٹگنسٹائن کی شہرہ آفاق کتاب فلاسفیکل انویسٹیگیشنز کے تفصیلی جائزے کا دوسرا حصہ ہے۔ بالکل، اور یہ حصہ بہت اہم ہونے والا ہے۔ ہاں نا، مطلب پہلے حصے میں ہم نے زبان کے بارے میں ایک انتہائی بنیادی خیال کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ صدیوں سے ہم جس غلط فہمی کا شکار تھے کہ زبان کا کام صرف چیزوں پر لیبل لگانا ہے، ہاں وہ درست نہیں ہے۔ جی، ہم نے سیکھا تھا کہ الفاظ محض تصویریں یا کسی شے کے نام نہیں ہوتے۔ بالکل، تو اس دوسرے حصے کا ہمارا مشن مزید گہرا ہے۔ ہم یہ کھوجنے نکلے ہیں کہ اگر الفاظ محض نام نہیں ہیں تو پھر ان میں معنی کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ہم زبان کے ان اصولوں پر جنہیں گرامر کہا جاتا ہے آخر عمل کیسے کرتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مشہور نجی زبان کا تصور بھی۔ ہاں، وہ سوال جس نے فلسفے کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا کہ کیا کوئی انسان ایسی نجی زبان ایجاد کر سکتا ہے جسے صرف وہ خود سمجھے؟ آج کی یہ گفتگو انسانی ذہن اور زبان کے بارے میں ان تمام تصورات کو الٹ کر رکھ دے گی جنہیں ہم بچپن سے سچ مانتے آئے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ مطلب یہ سفر واقعی سحر انگیز اور کسی حد تک بے چین کر دینے والا بھی ہے۔ بے چین کر دینے والا؟ وہ کیسے؟ دیکھیں نا، جب ہم اس نظریے کو ترک کر دیتے ہیں کہ ہر لفظ کسی نہ کسی چیز کا نام ہے، تو ہمارے ذہن میں ایک بہت بڑا خلا اور الجھن پیدا ہوتی ہے۔ ایک بنیادی سوال سر اٹھاتا ہے کہ پھر ان الفاظ میں معنی کی روح کیسے پھونکی جاتی ہے؟ صحیح۔ یعنی ایک لفظ کو اس کا مطلب کیسے ملتا ہے؟ اگر پانی کا لفظ صرف اس مائع کی طرف اشارہ نہیں کر رہا جو ہم پیتے ہیں، تو پھر یہ لفظ اپنے اندر معنی کیسے سموئے ہوئے ہے؟ سب یہی سوچتے ہیں۔ تو اگر کرسی کا مطلب صرف وہ لکڑی کا ڈھانچہ نہیں ہے جس پر ہم بیٹھتے ہیں، تو پھر اس لفظ کا وجود کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم معنی کو تلاش کرنے کے لیے کس طرف دیکھیں؟ وٹگنسٹائن اس کا ایک انتہائی انوکھا اور انقلابی جواب دیتا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ معنی کوئی ایسی پراسرار چیز نہیں جو لفظ کے اندر چھپی بیٹھی ہو، اچھا، اور نہ ہی یہ لغت میں لکھی ہوئی کوئی جامد تعریف ہے۔ اس کے برعکس کسی بھی لفظ کا مطلب دراصل اس بات میں پوشیدہ ہے کہ اسے زبان میں استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ استعمال؟ مطلب معنی کوئی چیز نہیں بلکہ ایک عمل ہے۔ بالکل درست۔ اور اس تصور کو ذہن نشین کروانے کے لیے وہ اوزاروں کے ڈبے یعنی ٹول باکس کی ایک کمال کی مثال پیش کرتا ہے۔ ذرا ایک عام ٹول باکس کا تصور ذہن میں لائیں جو کسی بڑھئی کے پاس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں تصور کر لیتے ہیں۔ ایک ڈبہ جس میں ہتھوڑی، پلاس، پیچکس، ناپنے والا فیتا، آری اور شاید تھوڑی سی گوند رکھی ہے۔ صحیح۔ بظاہر تو یہ سب اوزاری کہلاتے ہیں نا؟ ہاں، اور یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ اگرچہ ہم ان سب کو ایک ہی زمرے یعنی اوزار میں رکھتے ہیں، لیکن ذرا ان کے کام کرنے کے طریقوں پر غور کریں۔ ان کے کام تو بالکل مختلف ہیں۔ ظاہر ہے، ہتھوڑی کا کام کسی چیز پر ضرب لگانا ہے، آری کا کام کاٹنا ہے، فیتے سے ہم لمبائی ناپتے ہیں، اور گوند کا کام کٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنا ہے۔ ان سب کے افعال ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، بلکہ بعض اوقات تو متضاد ہیں۔ اچھا، تو الفاظ بھی ایسے ہی ہیں؟ بالکل۔ وٹگنسٹائن ہمیں یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ الفاظ بھی بالکل ان مختلف اوزاروں کی طرح ہیں۔ کچھ الفاظ چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں، کچھ الفاظ حکم دیتے ہیں، کچھ معافی مانگنے کے کام آتے ہیں، اور کچھ محض جذبات کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں۔ ارے واہ! ہم سب سے بڑا دھوکہ اس وقت کھاتے ہیں جب ہم الفاظ کو کاغذ پر چھپا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ نکتہ بہت دلچسپ ہے۔ مطلب کاغذ پر لکھے ہوئے الفاظ واقعی ایک جیسے لگتے ہیں، سیاہی کے کالے نشانات ایک جیسے حروف تہجی۔ ہاں، ظاہری ساخت ایک جیسی ہوتی ہے۔ بالکل، ظاہری طور پر لفظ سیب اور لفظ شاباش ایک ہی طرح کی ساخت رکھتے ہیں،
ہم ان کی ظاہری یکسانیت کو دیکھ کر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ان کا کام بھی ایک ہی طرح کا ہوگا۔ اسی لیے اسے ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ویگنسٹائن نے اسی کتاب میں ایک ریل گاڑی کے انجن یعنی لوکوموٹیو کے کیبن کی بھی زبردست مثال دی ہے۔ ریل گاڑی کا انجن؟ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب آپ انجن کے کیبن میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو سامنے ایک پینل پر بہت سارے ہینڈلز نظر آتے ہیں۔ وہ سب دیکھنے میں تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں۔ سب کو ہاتھ سے پکڑ کر ہلانا یا کھینچنا ہوتا ہے۔ ہاں، فلموں میں دیکھا ہے، وہ سب ایک طرح کے لیورز لگتے ہیں۔ لیکن ایک ڈرائیور جانتا ہے کہ ان کے کام کس قدر مختلف ہے۔ ایک ہینڈل مسلسل گھمانے کے لیے ہے تاکہ سٹیم والو کھلے۔ دوسرا ہینڈل ایک سوئچ ہے جو صرف آن یا آف ہوتا ہے۔ اور تیسرا شاید بریک ہوگا؟ تو الفاظ زبان کے کیبن میں بالکل ان ہینڈلز کی طرح ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہر لفظ کا ایک مطلب ہوتا ہے تو ہم دراصل ایک بہت ہی سطحی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مثالیں سن کر مجھے ایک عام سی روزمرہ کی چیز یاد آ رہی ہے۔ جی بتائیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم کسی سے پوچھیں کہ بٹن کا کیا کام ہے۔ اب یہ سوال ہی اپنے اندر کتنا ادھورا ہے۔ ہاں بالکل ادھورا ہے۔ مطلب جب تک مجھے یہ نہ معلوم ہو کہ وہ میری قمیض کا بٹن ہے جو 2 کپڑوں کو جوڑ رہا ہے، یا وہ لفٹ کا بٹن ہے جو پوری مشین کو 10ویں منزل پر لے جانے کا حکم دے رہا ہے، یا پھر کمپیوٹر کا بٹن۔ ہاں، یا وہ کی بورڈ کا بٹن ہے جو اسکرین پر کوئی حرف چھاپ رہا ہے، میں بٹن کا کوئی ایک حتمی معنی یا کام نہیں بتا سکتا۔ ظاہراً سب بٹن ہیں، لیکن ان کا استعمال، ان کی دنیا بالکل الگ ہے۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے اور وٹکنسٹائن کے فلسفے کے عین مطابق ہے۔ قمیض کا بٹن اور لفٹ کا بٹن الگ الگ زبان کے کھیلوں کا حصہ ہیں۔ زبان کے کھیل؟ جی، وٹکنسٹائن اسے لینگویج گیمز کہتا ہے۔ جب تک آپ اس کھیل کو نہیں سمجھیں گے، آپ اس بٹن یا لفظ کا مطلب نہیں جان سکتے۔ صحیح۔ معنی اس مخصوص سیاق و سباق یا عملی حالات سے پیدا ہوتا ہے جس میں وہ لفظ استعمال ہو رہا ہو۔ اگر ہم استعمال کو نظر انداز کر دیں اور صرف تعریف تلاش کرتے رہیں تو ہم خلا میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہوں گے۔ یہ بات ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک شدید قسم کی الجھن پیدا ہو رہی ہے۔ کیسی الجھن؟ دیکھیں، اگر الفاظ محض اوزار ہیں اور ان کا مطلب صرف ان کا استعمال ہے، تو اس دنیا میں اربوں انسان کسی ایک لفظ یا اوزار کے درست استعمال پر متفق کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ مطلب دنیا کا ہر شخص یہ کیسے جانتا ہے کہ پیچکس سے کیل نہیں ٹھوکنی؟ کیا اس کے لیے زبان کے کچھ قواعد، کوئی گرامر یا کوئی رولز موجود نہیں ہیں جو ہم سب کے دماغوں میں فیڈ کر دیے گئے ہیں؟ یہ سوال ہمیں سیدھا وٹکنسٹائن کے ایک انتہائی پیچیدہ تصور کی طرف لے جاتا ہے، جسے فلسفے میں قواعد پر عمل کرنا یا رول فالوئنگ کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس بارے میں وہ کیا کہتا ہے؟ ہم عام طور پر یہی سوچتے ہیں نا کہ اصول یا قاعدہ کوئی ایسی چیز ہے جو کسی کتاب میں لکھی ہے یا ہمارے ذہن کے کسی خفیہ کونے میں محفوظ ہے۔ ہاں، ہم تو یہی مانتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قواعد ایک ریل کی پٹری کی طرح ہے جو پہلے سے بچھائی جا چکی ہے اور ہمارا ذہن بس ایک گاڑی کی طرح اس پر دوڑتا چلا جاتا ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہے؟ مثال کے طور پر اگر ہم ریاضی کی بات کریں، ریاضی تو خالص منطق پر مبنی ہے۔ ریاضی، چلیں دیکھتے ہیں۔ اگر میں ایک اصول طے کر دوں کہ ہم نے دی گئی ترتیب میں 2 کا اضافہ کرنا ہے، تو یہ ایک واضح، حتمی اور اٹل اصول ہے نا؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ اگر میں شروع کروں 2 4 6 8 10، تو اس میں کیا ابہام ہو سکتا ہے؟ یہ قاعدہ تو خود ہی اپنا راستہ بتا رہا ہے۔ اس میں مختلف معنی نکالنے کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ بظاہر یہ دلیل بہت مضبوط لگتی ہے کہ ریاضی کے اصول کسی سماجی اتفاق کے محتاج نہیں، لیکن وٹگنسٹائن یہاں ایک ایسا تضاد، ایک ایسا پیراڈاکس پیش کرتا ہے جو انسان کو چکرا کر رکھ دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ذرا اسی ریاضی کی مثال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فرض کریں آپ ایک شاگرد کو یہی اصول سکھا رہے ہیں کہ بیٹا 2 کا اضافہ کرتے جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ وہ بچہ آپ کے سامنے گنتی شروع کرتا ہے، 20 22 24، اور وہ بالکل ٹھیک چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ 1000 تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس نے اصول سیکھ لیا ہے؟ ہاں، اس نے سیکھ لیا۔ لیکن جیسے ہی وہ 1000 کو عبور کرتا ہے، وہ لکھتا ہے 1004 1008 1012۔ کیا؟
لیکن یہ تو غلط ہے۔ آپ اسے فوراً روکتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے تو 2 کا اضافہ کرنے کو کہا تھا۔ ظاہر ہے اس بچے نے اصول توڑ دیا ہے، اس نے واضح غلطی کی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے تو ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر وہ بچہ پوری معصومیت سے آپ کی طرف دیکھے اور کہے میں تو آپ کے بتائے ہوئے قاعدے پر ہی عمل کر رہا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہے گا میں نے سمجھا تھا کہ قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ 1000 تک 2 کا اضافہ کرنا ہے اور اس کے بعد ہر قدم پر 4 کا اضافہ کرنا ہے، اور 1000 کے بعد اسے ہی 2 کا اضافہ سمجھا جاتا ہے۔ ارے بھائی یہ تو عجیب منطق ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے بتائے ہوئے الفاظ، آپ کا قاعدہ بذات خود کوئی ایسی جادوئی طاقت تو نہیں رکھتا جو اس بچے کے ذہن میں گھس کر اسے مجبور کرے کہ وہ وہی سوچے جو آپ سوچ رہے ہیں؟ الفاظ تو محض آوازیں ہیں۔ بالکل، قاعدے کی کوئی بھی تشریح کی جا سکتی ہے۔ یہ تو ایک عجیب سی بات ہے۔ اس طرح تو کوئی بھی شخص قاعدے کو توڑ موڑ کر اپنی مرضی کا مطلب نکال سکتا ہے، جی بالکل نکال سکتا ہے۔ اور بڑی ڈٹھائی سے کہہ سکتا ہے کہ وہ تو قاعدے پر ہی عمل کر رہا ہے۔ اگر ہر شخص کی اپنی تشریح مان لی جائے تو پھر قواعد کا تو کوئی وجود ہی نہیں رہے گا۔ یہ تو مکمل افراتفری ہوگی، اور یہی وٹنسٹائن کا سب سے بڑا نقطہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر قاعدہ صرف ہمارے ذہن میں ہونے والی ایک خفیہ تشریح کا نام ہو تو پھر ہر عمل قاعدے کے مطابق ثابت کیا جا سکتا ہے۔ او صحیح۔ اور منطق کا اصول ہے کہ اگر ہر چیز کو درست ثابت کیا جا سکے تو پھر وہاں غلط کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، جہاں غلطی کچھ نہ ہو وہاں درست کا کیا مطلب؟ جہاں درست اور غلط کی تمیز نہ رہے وہاں قاعدہ سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ ثابت کرتا ہے کہ قواعد پر عمل کرنا ذہن کی کوئی اندرونی تنہائی کی کارروائی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ قواعد کا وجود سماجی عادات، رسموں اور انسانوں کی مشترکہ مشقوں پر منحصر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم بچے کو یہ سکھاتے ہیں کہ 1000 کے بعد 1002 آئے گا تو ہم اسے کوئی خالص آسمانی منطق نہیں سکھا رہے ہوتے، بالکل نہیں۔ بلکہ ہم اسے اپنے معاشرے کے کام کرنے کے طریقے کا عادی بنا رہے ہوتے ہیں۔ قاعدہ اس لیے درست نہیں ہے کہ وہ خلا میں موجود کوئی سچائی ہے، بلکہ اس لیے درست ہے کیونکہ ہماری پوری انسانی برادری اس پر متفق ہے۔ بہت خوبصورتی سے سمیٹا آپ نے۔ یعنی رولز کی پابندی دراصل ایک سماجی ادارہ ہے، کوئی ذاتی ملکیت نہیں۔ بالکل، ہم ایک دوسرے کے رویوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ ہم اسے اس وقت تک ٹوکتے ہیں، سکھاتے ہیں جب تک اس کا زبان کا استعمال پوری کمیونٹی کے استعمال کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو جائے۔ صحیح ہے۔ قواعد ہوا میں معلق احکامات نہیں ہیں، وہ ہماری مشترکہ انسانی زندگی کے بہاؤ سے جنم لیتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہاں میں ایک سخت قسم کا اعتراض اٹھانا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ مجھے یہ بات ہضم کرنے میں تھوڑی دشواری ہو رہی ہے کہ سب کچھ سماجی ہے۔ اگر قواعد صرف اور صرف معاشرے کی عادات ہیں تو پھر میری اپنی انفرادیت اور تنہائی کا کیا؟ آپ کا اشارہ نجی زبان کی طرف ہے۔ فرض کریں کہ میں باقی تمام انسانوں سے کٹ کر ایک مکمل تنہائی میں اپنے ذہن کے اندر کچھ خفیہ اصول وضع کر لوں۔ کیا میں اپنی ایک ایسی نجی دنیا نہیں بسا سکتا جہاں میں الفاظ کو اپنے خود ساختہ معنی دوں؟ ایک ایسی زبان جسے اصولاً صرف میں سمجھتا ہوں اور دنیا کا کوئی اور انسان اسے نہ سمجھ سکے؟ یہ اعتراض انتہائی بروقت ہے اور فلسفے کی تاریخ کی ایک بہت بڑی بحث کا دروازہ کھولتا ہے، جسے وٹکنسٹائن کا نجی زبان کا استدلال یا پرائیویٹ لینگویج آرگیومنٹ کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس پر وٹکنسٹائن کا کیا رد عمل ہے؟ ظاہری طور پر ہمیں یہ بہت پرکشش لگتا ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی دنیا آباد ہے جو مکمل طور پر نجی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے دکھ، اپنے انوکھے درد کے لیے کچھ ایسے خفیہ الفاظ وضع کر سکتے ہیں جن کے معنی صرف ہمارے ذہن تک محدود ہوں۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے نا؟ لیکن وٹکنسٹائن اس رومانوی تصور کو منطق کی کلہاڑی سے کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ فرض کریں مجھے آج رات ایک عجیب سا درد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ایسا احساس جو مجھے پہلے کبھی نہیں ہوا اور مجھے یقین ہے کسی اور کو بھی نہیں ہوا۔ میں کسی کو بتانے کے بجائے اپنی ایک ذاتی ڈائری کھولتا ہوں اور اس خاص احساس کا نام ایکس رکھ دیتا ہوں۔ صحیح، آپ نے ایک علامت بنا لی۔ اب یہ میری نجی زبان کا پہلا لفظ بن گیا ہے۔ اس میں بھلا کیا ناممکن ہے؟ میں نے تو ایک نجی قاعدہ بنا لیا۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ نے کامیابی سے ایک نجی لفظ تخلیق کر لیا ہے، لیکن وٹکنسٹائن کی گہری نظر اس عمل کے کھوکھلے پن کو بے نقاب کرتی ہے۔ وہ کیسے کھوکھلا ہے؟
وہ کہتا ہے فرض کریں 1 مہینے بعد آپ کو دوبارہ کوئی درد ہوتا ہے اور آپ سوچتے ہیں ارے یہ تو وہی درد ہے، مجھے ڈائری میں دوبارہ ایکس لکھنا چاہیے۔ ہاں، میں لکھوں گا۔ یہاں وٹنگسٹائن ایک چپتا ہوا سوال پوچھتا ہے، آپ کے پاس یہ جانچنے کا کیا ثبوت یا بیرونی معیار ہے کہ آج والا درد بالکل وہی ہے جسے آپ نے پچھلے مہینے ایکس کہا تھا؟ ظاہر ہے میں اپنی یادداشت پر بھروسہ کروں گا۔ انسان کا دماغ چیزیں یاد رکھتا ہے۔ مجھے یاد ہوگا کہ پچھلی بار وہ درد کیسا محسوس ہوا تھا اور میں اس کا موازنہ آج کے احساس سے کر لوں گا۔ مسئلہ یہی ہے، یادداشت کو درست ثابت کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ کسی بیرونی پیمانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب؟ وٹکنسٹائن پوچھتا ہے کہ آپ اپنی یادداشت کو کس چیز سے چیک کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو صرف ایک ہی چیز ہے، آپ کا اپنا موجودہ احساس۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ میں آپ سے پوچھوں کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کو یہ بات ٹھیک سے یاد ہے، اور آپ جواب دیں ہاں مجھے پوری طرح یاد ہے کہ مجھے یہ بات ٹھیک سے یاد ہے۔ ارے یہ تو گولدارے میں گھومنے والی بات ہو گئی۔ بالکل، نجی زبان میں آپ کے پاس کوئی ایسا بیرونی وجود یا معاشرہ نہیں ہے جو آپ کو ٹوک سکے کہ نہیں بھائی تم نے پچھلی بار اس احساس کو ایکس نہیں کہا تھا۔ صحیح۔ چونکہ وہاں کوئی دوسرا نہیں ہے، اس لیے جو کچھ بھی آپ کو اس وقت درست محسوس ہوگا وہی درست مان لیا جائے گا، اور جہاں ہر چیز جو صحیح لگے وہی صحیح ہو جائے تو وہاں صحیح اور غلط کا فرق ہی مٹ جاتا ہے۔ اب مجھے اس گہرائی کی سمجھ آ رہی ہے۔ یہ بات تو واقعی ہوش اڑا دینے والی ہے نا؟ اگر میں خود ہی قانون بنانے والا ہوں، خود ہی اس پر عمل کرنے والا ہوں اور خود ہی جج ہوں، تو پھر قانون کا تو کوئی مطلب ہی نہیں رہا، وہ تو میری منمانی ہو گئی۔ بالکل منمانی ہے۔ مجھے یاد ہے کتاب میں اس نقطے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ انتہائی دلچسپ اور پرمزہ مثالیں دی گئی ہیں۔ ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ اپنی ہی نجی یادداشت کو خود سے درست ثابت کرنے کی کوشش کرنا بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ پیسے نکال کر اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ دے۔ جی، اور سمجھے کہ تجارت ہو رہی ہے۔ ہاں، اور پھر مسکرا کر سوچے کہ اس نے ایک زبردست مالی لین دین کر لیا، حالانکہ اس کی کل دولت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ واقعی یہ مثال اس پوری بحث کی جان ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال جو اس نے اخبار کے حوالے سے دی ہے وہ بھی کمال کی ہے۔ وہ کون سی؟ ذرا سوچیں، ایک شخص صبح کا اخبار پڑھتا ہے، اسے ایک خبر پر شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ اس خبر کی تصدیق کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ بازار جاتا ہے اور اسی دن کے اسی اخبار کی 10 کاپیاں اور خرید لاتا ہے۔ ارے بھائی! پھر وہ پہلی کاپی کی خبر کو دوسری، تیسری اور چوتھی کاپی سے ملا کر پڑھتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ دیکھو باقی 9 کاپیاں بھی وہی بات کہہ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے خبر بالکل سچی ہے۔ یہ تو پاگل پن ہے۔ ایک ہی ماخذ سے نکلی ہوئی چیز اپنی ہی تصدیق کیسے کر سکتی ہے؟ اخبار کی 10ویں کاپی بھی تو اسی پریس سے چھپ کر آئی ہے نا جس سے پہلی کاپی آئی تھی۔ اس سے خبر کے سچ یا جھوٹ ہونے کا کوئی بیرونی ثبوت تو نہیں ملتا۔ اور بالکل یہی حال نجی زبان کا ہے۔ آپ کا ذہن وہ اخبار ہے اور آپ کی یادداشتیں اس کی مختلف کاپیاں۔ ایک اندرونی احساس کو دوسرے اندرونی احساس سے جانچنا اخبار کی 10 کاپیاں خریدنے کے مترادف ہے۔ واہ، کیا کمال کی بات ہے۔ کسی بھی چیز کے معنی خیز ہونے کے لیے اس کا حقائقی بیرونی دنیا، معاشرے کے متعین کردہ اصولوں اور دیگر انسانوں کے ساتھ رابطے سے جڑا ہونا لازمی ہے۔ تو نجی زبان بنانا ناممکن ہے؟ نجی زبان اس لیے ناممکن نہیں ہے کہ ہم کوئی نئے الفاظ گھڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ یہ منطقی طور پر اس لیے محال ہے کہ ایک مکمل طور پر تنہا ذہن کسی بھی اصول پر قائم رہنے کا کوئی معروضی معیار قائم نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اس ساری بحث کو ایک جگہ اکٹھا کریں تو بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ اگر مجھے سر میں شدید درد ہے تو میں اس درد کو محسوس تو اکیلے کر رہا ہوں، لیکن اس درد کو سمجھنے، اسے معنی دینے اور اس کا اظہار کرنے کے لیے میں اس زبان کا محتاج ہوں جو میں نے لوگوں سے سیکھی ہے۔ بالکل درست۔ چوٹ لگنے پر کراہنا، طبی امداد مانگنا یا چہرے کے تاثرات بدلنا، یہ تمام وہ سماجی رویے ہیں جن کے ارد گرد درد کے الفاظ بنے ہیں۔ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میرا درد ایک ایسی نجی جاگیر ہے جس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں، تو میں دراصل خود فریبی کا شکار ہوں۔ زبان کی پوری عمارت اسی سماجی بنیاد پر کھڑی ہے۔ زبان ایک پل ہے، ایک رابطہ ہے۔ یہ ہمیشہ 2 کناروں کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر صرف ایک ہی کنارہ ہو تو وہاں پل کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہو سکتا۔
اسی لیے وٹکنسٹائن کا یہ استدلال فلسفے کی دنیا میں ایک زلزلے کے مترادف تھا، جس نے صدیوں پرانے اس تصور کو گرا دیا کہ ہمارا ذہن ایک بند کمرہ ہے جہاں ہم اکیلے بیٹھ کر خیالات کو معنی پہناتے ہیں۔ بالکل۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم اپنی سب سے نجی تنہائیوں میں بھی اسی زبان کے محتاج ہیں جو باہر انسانوں کے مل جل کر رہنے سے وجود میں آتی ہے۔ اس تفصیلی جائزے سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ الفاظ کوئی جامد چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ اوزار ہیں جنہیں ہم روزمرہ کی سماجی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہم نے جانا کہ اصول یا قواعد آسمان سے نازل نہیں ہوتے اور نہ ہی ذہن میں چھپے ہوتے ہیں، بلکہ یہ ہماری مشترکہ سماجی عادات کا نام ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک نجی زبان بنانا منطقی اعتبار سے ممکن ہی نہیں۔ آپس میں ایک اٹوٹ رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد ایک گہرا اور شاید تھوڑا سا پریشان کر دینے والا زاویہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ انسان کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اگر ہماری کوئی نجی زبان ہو ہی نہیں سکتی اور ہمیں اپنے خالص ترین احساسات کو نام دینے کے لیے بھی باہر کی دنیا کی ضرورت پڑتی ہے، جی تو کیا ہمارے سب سے اندرونی خیالات، وہ ذاتی راز جو ہم نے کسی پر آشکار نہیں کیے ہیں، اور ہمارے وہ نازک ترین احساسات جنہیں ہم اپنی خالص ملکیت سمجھتے ہیں، کیا وہ دراصل اس معاشرے اور ثقافت کے محتاج نہیں ہیں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں؟ ارے واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ کیا ہمارا وہ اندر جسے ہم اپنی سب سے محفوظ پناہ گاہ قرار دیتے ہیں، کیا وہ بھی درحقیقت باہر کی دنیا ہی کی تخلیق اور ملکیت ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ذہنوں کو دیر تک بے چین رکھے گا۔ بالکل رکھے گا۔ اسی تجسس اور سوال کے ساتھ ہم آج کے اس دوسرے حصے کو یہیں روکتے ہیں، لیکن یہ فکری سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ جی ہاں، تیسرا حصہ بھی باقی ہے۔ اس سیریز کے تیسرے اور آخری حصے میں ہم مزید گہرائی میں اتریں گے۔ ہم جانیں گے کہ شعور یا کانشسنس کی اصل نوعیت کیا ہے، اس کے نفسیاتی پہلو کیسے کام کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان تمام پیچیدہ فلسفیانہ الجھنوں سے چھٹکارا پانے کے کیا عملی طریقے ہیں۔ مزید بہترین کتابوں کے خلاصوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آج ہم لوڈووگ وٹگنسٹائن کی اس انتہائی مشہور کتاب فلسافیکل انویسٹیگیشنز کے تیسرے اور آخری حصے پر بات کریں گے، اور یہ گہرا مطالعہ آج کچھ ایسے مباحث پر ہے جو انسان کے دماغ کو واقعی الجھا دیتے ہیں۔ جی بالکل، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ حصہ پچھلے دونوں حصوں سے زیادہ دلچسپ ہے۔ مطلب اس آخری نشست میں ہمارا بنیادی مقصد ان ذہنی الجھنوں کو سلجھانا ہے جو زبان کے غلط استعمال سے پیدا ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہم اپنے اندرونی احساسات کو اور اس بیرونی دنیا کو اصل میں محسوس کیسے کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس سے پہلے کہ ہم ان پیچیدہ نظریات میں ان کی گہرائی میں اتریں، میرا خیال ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وٹگنسٹائن نے اس کتاب کو ایک روایتی انداز میں کیوں نہیں لکھا۔ مطلب جیسے عام فلسفے کی کتابیں ہوتی ہیں، یہ ویسی بالکل نہیں ہے۔ جی، وہ ایک دم مختلف ہے۔ اگر آپ دی باچا پڑھیں تو وٹگنسٹائن خود اس کتاب کو ایک منظم تحریر کے بجائے ایک البم قرار دیتا ہے۔ ایک البم؟ اچھا۔ ہاں، البم۔ اور وہ بتاتا ہے کہ اس نے شروع میں کوشش کی تھی، یعنی باقاعدہ کوشش کی تھی کہ وہ اپنے خیالات کو ایک سیدھی لائن میں لکھے، ایک منطقی ترتیب میں، جیسے ایک نارمل کتاب لکھی جاتی ہے۔ بالکل۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ اس میں بری طرح ناکام رہا، کیونکہ اس کی تحقیق کی نوعیت ہی کچھ ایسی تھی کہ اسے ایک ہی سمت میں یعنی زبردستی دھکیلنے سے اس کے خیالات مفلوج ہو رہے تھے۔ اسے ایک وسیع میدان میں ہر سمت، وہ جسے کہتے ہیں نا کراس سفر کرنا پڑا۔ تو یہ کتاب دراصل مختلف مناظر کے خاکوں کا ایک مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ مطلب میری سمجھ کے مطابق یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑے اور بہت پیچیدہ قدیم شہر کو سمجھنا ہو۔ بہت زبردست مثال ہے۔ اگر کوئی محض ایک سیدھی ہائی وے کے نقشے پر انحصار کرے تو وہ اس شہر کو جان نہیں سکتا۔ اسے ہر تنگ گلی، ہر موڑ اور بازار سے گزرنا پڑے گا، تبھی وہ شہر کی اصل روح کو سمجھے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور وٹگنسٹائن کے نظریات بھی اسی طرح کی تنگ گلیوں اور چوراہوں پر مشتمل ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے میرا، کیا اس طرح بکھرے ہوئے خیالات کو پڑھنا مطلب قاری کے لیے الجھن کا باعث نہیں بنتا؟ جیسے کسی پزل کے ہزاروں ٹکڑے میز پر بکھرے ہوں۔
بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ماہرانہ انداز میں یہی تو اس کا اصل مقصد ہے۔ اچھا، وہ جان بوجھ کر الجھاتا ہے؟ جی ہاں، وہ قاری کو مجبور کرتا ہے کہ وہ بنی بنائی آراء کو بس آنکھیں بند کر کے قبول نہ کرے۔ مطلب وہ نہیں چاہتا کہ لوگ ذہنی طور پر کاہل ہو جائیں، وہ چاہتا ہے کہ پڑھنے والا خود سوچے، ان خاکوں کو خود جوڑے اور پوری تصویر اپنے ذہن میں خود تشکیل دے۔ واہ، یعنی وہ ہمیں پکی پکائی کھیر نہیں دینا چاہتا؟ بالکل نہیں۔ اور اگر یہ کتاب بکھرے ہوئے خیالات کا البم ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تمام ذہنی مشقت کا، اس ساری محنت کا حتمی مقصد کیا ہے؟ اس کا جواب کیا دیتا ہے وہ؟ کتاب کے پیراگراف 309 میں وٹکنسٹائن ایک بہت ہی مشہور بات لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فلسفے میں اس کا مقصد مکھی کو شیشے کے مرتبان سے باہر نکالنا ہے۔ مکھی کو شیشے کے مرتبان سے؟ یہ تو بہت ہی کمال تشبیہ ہے۔ جی بالکل، وہ واضح کرتا ہے کہ فلسفے کا کام کوئی نئی سائنسی دریافت کرنا نہیں ہے، یعنی کوئی نیا قانون نہیں ڈھونڈنا، بلکہ ان ذہنی اور لسانی الجھنوں کو ختم کرنا ہے جن میں ہم خود الجھ گئے ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم اسے روزمرہ زندگی سے جوڑیں تو ہم اکثر ایک شفاف شیشے کی بوتل میں قید اس مکھی کی طرح ہی ہوتے ہیں جو اپنے ہی بنائے ہوئے لسانی اور منطقی دائروں میں بس ٹکراتی رہتی ہے۔ بالکل، ہم دیواروں سے ٹکراتے رہتے ہیں۔ اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ باہر نکلنے کا راستہ تو بالکل سامنے ہے، یعنی ہم مسائل کو حل نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم نے بس ان الجھنوں کو غائب کرنا ہوتا ہے۔ صحیح، اور ہم گرامر کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، ہم چیزوں کے جوہر تلاش کرنے نکل پڑتے ہیں۔ اب مرتبان سے باہر نکلنے کی بات تو ہو گئی، لیکن وہ کون سی سب سے بڑی الجھن ہے جس میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں؟ کیا یہ ہماری زبان کا کوئی خاص حصہ ہے؟ جی، یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم اپنے شعور، اپنی اندرونی کیفیات، مطلب جیسے درد یا خوشی کو بیان کرتے ہیں۔ وٹکنسٹائن نے اندرونی کیفیات اور پرائیویٹ لینگویج کو، یعنی ذاتی زبان کے تصور کو مکمل طور پر رد کیا ہے۔ پرائیویٹ لینگویج کو رد کیا؟ مطلب یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ ہم سب کی اپنی اندرونی کیفیات تو ہوتی ہے نا؟ ہاں، کیفیات تو ہوتی ہیں، لیکن اس نے اسے سمجھانے کے لیے کتاب میں ایک بہت مشہور مثال دی ہے جسے بیٹل ان اے باکس یا باکس میں بھورا کہا جاتا ہے۔ اچھا، باکس میں بھورا، یہ تجربہ کیا ہے؟ فرض کریں کہ معاشرے کے ہر شخص کے پاس ایک باکس ہے، ایک ڈبہ ہے، اور اس کے اندر کچھ ہے جسے وہ شخص بھونرا کہتا ہے۔ اب شرط یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے باکس میں اندر نہیں دیکھ سکتا۔ صحیح، مطلب ہر کوئی صرف اپنا ڈبہ دیکھ سکتا ہے؟ بالکل، ہر کوئی صرف اپنے باکس کو دیکھ کر جانتا ہے کہ بھونرا کیا ہے۔ لیکن اب دیکھیں نا، اگر یہ بھونرا کا لفظ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا تعلق اس نجی چیز سے نہیں ہو سکتا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے باکس میں کچھ اور ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا باکس بالکل ہی خالی ہو اور اندر کچھ ہو ہی نہ۔ یعنی چونکہ ہم موازنہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس چیز کا وہاں ہونا یا نہ ہونا کوئی فرق نہیں ڈالتا۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ جیسے کہ فرض کرے درد کا لفظ، اس کا مفہوم کسی چھپے ہوئے نجی احساس سے نہیں جڑا، بلکہ اس کے سماجی استعمال اور برتاؤں سے جڑا ہے، جیسے کہ رونے سے یا کراہنے سے۔ تو ایک منٹ، اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا وٹکنسٹائن یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ مجھے درد ہو رہا ہے تو میرے اس ذاتی، اس خالص اندرونی اور حقیقی احساس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے؟ مجھے معلوم تھا کہ آپ یہ سوال پوچھیں گے، کیونکہ اس سے ایک بہت اہم اور بہت عام سوال پیدا ہوتا ہے، اور لوگ اکثر یہاں وٹکنسٹائن کو غلط سمجھتے ہیں۔ تو کیا واقعی وہ ہمارے احساس کی نفی کر رہا ہے؟ نہیں، وہ درد کے احساس کا بالکل انکار نہیں کر رہا، وہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ اس لینگویج گیم میں یا زبان کے کھیل میں درد کا لفظ درد کے نجی احساس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ درد کے فطری اظہار کا ایک لسانی نام البدل ہے۔ لسانی نام البدل؟ یعنی ہم چیخنے کی جگہ لفظ استعمال کرتے ہیں؟ بالکل، جیسے جب ایک بچہ گرتا ہے، اسے چوٹ لگتی ہے تو وہ روتا ہے، وہ رونا زبان نہیں ہے، وہ تو ایک فطری رد عمل ہے۔ پھر بڑے اسے سکھاتے ہیں کہ روتے وقت درد کا لفظ کیسے بولنا ہے۔ تو زبان ایک عوامی چیز ہے، کوئی نجی چیز نہیں ہے۔
جی، وہ ایک سماجی کھلونے کی طرح ہے جسے ہم سب مل کر استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی زبردست زاویہ ہے۔ اچھا، الفاظ اور احساسات کے اس تعلق کے بعد اگر ہم اس بات کی طرف آئیں کہ ہمارا ذہن حقیقت کا ادراک کیسے کرتا ہے، مطلب ہم دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اس کا اگلا بہت اہم حصہ ہے۔ کیونکہ حقیقت صرف وہ تو نہیں ہوتی نا جو سامنے ہے، بلکہ وہ ہے جسے ہم جس زاویے سے دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور اسے سمجھانے کے لیے ماہرین اکثر کتاب کے حصہ دوم کی اس مشہور تصویر کا ذکر کرتے ہیں جو بے وقت ایک بطخ اور ایک خرگوش کی طرح دکھائی دیتی ہے، ڈک ریبٹ ایلیوژن۔ ہاں، وہ تصویر میں نے بھی دیکھی ہے، وہ بہت ہی الجھا دینے والی ہے۔ جی، اب دیکھیں کہ تصویر کے خطوط جو لکیریں ہیں کاغذ پر وہ تو ایک ہی رہتی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن ہم اسے کبھی بطخ کے طور پہ دیکھتے ہیں اور کبھی اچانک وہ ہمیں خرگوش لگنے لگتی ہے۔ اور آنکھ کے پردے پر بھی تصویر نہیں بدل رہی ہوتی۔ بالکل، تو یہاں وٹگنسٹائن مسلسل دیکھنے میں اور کسی پہلو کے اچانک نمودار ہونے میں فرق کرتا ہے، یعنی سینگ اور سینگ ایز، ہم چیزوں کو بطور کچھ دیکھتے ہیں۔ اس کی ایک روزمرہ زندگی کی بڑی سادہ سی مثال ذہن میں آ رہی ہے، جیسے کہ آج کل ڈیجیٹل دور میں کسی دوست کا بھیجا گیا کوئی مبہم سا ٹیکسٹ میسج۔ یہ بہت اچھی مثال ہو سکتی ہے، بتائیے۔ دیکھیں، میسج کے الفاظ تو بالکل وہی رہتے ہیں نا، وہ نہیں بدلتے، لیکن ہمارے اپنے موڈ کے حساب سے وہ میسج کبھی ہمیں ایک سخت طنز محسوس ہوتا ہے، اور اگر موڈ اچھا ہو تو وہی میسج ہمیں ایک دوستانہ مذاق لگتا ہے۔ بالکل، ہم اسے بطور طنز یا بطور مذاق دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم اسے اس بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھنا محض ہماری آنکھوں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے تجربات اور ہماری زبان کے کھیل کا حصہ ہے۔ 100% صحیح، ہماری زبان اور ہمارے تصورات ہی وہ فلٹر ہیں جن سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں۔ کائنات ہمیں ویسی نہیں نظر آتی جیسی وہ ہے، بلکہ ویسی نظر آتی ہے جیسے ہمارے الفاظ ہمیں دکھاتے ہیں۔ واہ، اس ساری بحث نے تو واقعی دماغ کے بند دریچے کھول دیے ہیں۔ اور یہی اس کتاب کا مجموعی اثر ہے، اور اس مطالعے کا نچوڑ بھی۔ وٹگنسٹائن کی یہ پوری کتاب اگر آپ غور کریں تو دراصل ایک تھراپی ہے، یہ کوئی سائنسی مقالہ نہیں ہے۔ ایک فکری تھراپی۔ جی، یہ ہمیں الفاظ کے سحر اور ان کے جادو سے نکل کر حقیقت کو بالکل شفاف انداز میں دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ زبان کو چیزوں پر لیبل لگانے کی بجائے ہمیں اسے ایک سرگرمی اور زندگی کی ایک شکل کے طور پر سمجھنا چاہیے، فارم آف لائف۔ واہ، تو مطلب اگر ہم زبان کو اس کے قدرتی ماحول میں فعال دیکھیں تو ہمارے وہ پرانے پیچیدہ فلسفیانہ سوالات خود ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ بالکل، وہ تحلیل ہو جاتے ہیں اور وہ مکھی آخر کار اس مرتبان سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ کمال ہے۔ اس گفتگو کا اختتام پر میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس پر سوچیں۔ جی بالکل، ضرور۔ اگر ہماری پوری حقیقت اور دنیا کا فہم صرف ان لینگویج گیمز تک محدود ہے جو ہم کھیلتے ہیں، تو جب ہم ایک بالکل نئی اور غیر مانوس زبان سیکھتے ہیں تو کیا ہم محض بات کرنے کا نیا طریقہ سیکھتے ہیں؟ یا ہم حقیقت کو دیکھنے کی ایک بالکل نئی آنکھ، ایک نیا زاویہ اور دنیا کو سمجھنے کے لیے ایک نیا شیشے کا مرتبان حاصل کر لیتے ہیں؟ کیا نئی زبان کا مطلب ایک بالکل نئی دنیا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے۔ جی، تمام دیکھنے اور سننے والوں کا اس فکری سفر میں ساتھ رہنے کے لیے دل سے شکریہ۔ سائنس اور فلسفے کی ایسی ہی مزید گہری اور دلچسپ کتابوں کے خلاصوں کے لیے اسی طرح چینل سے جڑے رہیں اور اپنی فکری پیاس بجھاتے رہیں۔ ہم آپ سے ملیں گے اگلے گہرے مطالعے